इंशाल्लाह साथ हम इसके मिला लेंगे पिछली आयत में से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आल इमरान आयत नंबर 164। लक़द अलबत्ता तहक़ीक़, ला अलबत्ता, क़द तहक़ीक़ मतलब किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देने के लिए, उस चीज की हक़ानियत को बयान करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मुरक्कब लफ्ज़ है लक़द, अलबत्ता, तहक़ीक़। मन्नल्लाह, मन्ना, मन्ना कहते हैं एहसान को। पहले हम ये लफ्ज़ एक और पैराए में भी पढ़ चुके हैं, मन और सलवा। तो मन्ना वो अल्लाह ताला की वो नेमत थी, वो अल्लाह ताला का एहसान था वो भी, तो उसको खसूसी नेमत को मन का नाम दिया गया जो मन और सलवा में थी। अब मन्ना वैसे कहते हैं एहसान करने को। लक़द अलबत्ता तहक़ीक़, मन्ना एहसान किया था अल्लाह अल्लाह ताला ने। माजी का हो गया ये। तो अलबत्ता तहक़ीक़ एहसान किया अल्लाह ने अला ऊपर, अल मुमिनीना मोमिनीन पर, इद जब, बाअसा, बाअसा भेजा, बाअसा मबऊस फरमाया या भेजा, फीहिम फिर मुरक्कब लफ्ज़ है, फी में हिम उनमें, उन मतलब कौन, उनका ज़मीर किन की तरफ है, मुसलमानों का, मोमिनीन का, मोमिनीन की तरफ। कि अलबत्ता तहक़ीक़ एहसान किया अल्लाह ने मोमिनीन के ऊपर, जब भेजा उनमें रसूलन, एक रसूल। ये नकरा है तो इशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। वैसे लफ्ज़ नकरा इस्तेमाल हुआ है। मिन अनफुसिहिम, मिन से, अनफुसे जाने, हिम उनकी, उनकी जानों में से, मतलब ये कि उन्हीं में से, जिस कौम से ये लोग ताल्लुक रख रहे हैं, मतलब उस वक्त के मोमिनीन की बात हो रही है, या ओवरऑल अगर नस्ल इंसानी की बात हम करें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान थे। तो इसी वजह से अल्लाह फरमाता है कि उन्हीं की जानों में से एक रसूल भेजा, उन्हीं में से एक रसूल भेजा। यतलू वो पढ़ता है, यतलू वो पढ़ता है, अलैहिम उन पर, आयाती ही, आयात आयत की जमा है, निशानी, ही उसकी, उसकी निशानियां, ही का ज़मीर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ है। तो वो पढ़ता है उन पर उसकी निशानियां, निशानी अल्लाह की आयतें, तमाम आयतें अल्लाह की निशानियां हैं। वह और युज़क्कीहिम, यू वो, ज़क्की, ज़क्की ये हम एक लफ्ज़ पढ़ते हैं तज़किया, तज़किया मतलब पाकी करना, सफाई करना। तज़किया नफ्स, अपने नफ्स की सफाई करना, उसमें जितनी भी मनफियात मौजूद हैं, जितनी भी मुनकरात मौजूद हैं, उन सारी की सारी चीजों से अपने नफ्स को पाक कर लेना। तो युज़क्की वो पाक करता है, पाक करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिक्र हो रहा है कि वो पाक करते हैं उनको, हिम उनको। वह और यु अल्लिमु, यु वो, अल्लिमु इल्म देते हैं, सिखाते हैं, हुम उनको, और वो उनको सिखाते हैं, अल किताब किताब, उनको किताब सिखाते हैं, वल हिकमत और हिकमत सिखाते हैं। देखिए ये लफ्ज है कुरान पाक में दोनों अल्फाज बार बार इकट्ठे आते हैं, किताब और हिकमा। किताब से मुराद ज्यादातर मुफस्सिरीन ने जो लिया है, इससे मुराद है अल्लाह ताला के अहकामात, और हिकमा अल्लाह तबारक व तआला की इंसानियत को समझाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए जो हिकमत की बातें मौजूद हैं कुरान के अंदर, उनके अलावा जो कि सीधे सीधे अहकामात है कि किस मामले में क्या करना है, जिनको हम शरई अहकामात कहते हैं। तो उसके अलावा जितनी चीजें हैं, अल्लाह तबारक व तआला की जात की तरफ बुलाना, आखिरत से डराना, जन्नत की खुशखबरियां देना, जहन्नम से डराना, ये सारी की सारी हिकमत की बातें हैं। वह और इन कानू, वह और इन कानू। अच्छा अब ये जो है ना, इनका मतलब होता है अगर, लेकिन यहां पर हम इसका माने जो है वो इसमें लेंगे, ये अगर इक्विवेलेंट हो जाएगा बेशक के। व इन कानू और अगर कानू थे, यानी वो बिल्कुल थे, मिन कबलू इससे पहले, ला अलबत्ता, फी में, दलालिन, दलाल कहते हैं गुमराही को। ज़ाद से, उर्दू में हम ज़ाद पढ़ते हैं, अरबी के अंदर ज्यादातर लोग इसको, जो अरब हैं ज्यादातर अरब, वो इसको दाद पढ़ते हैं, मतलब बिल्कुल दाल तो नहीं है, दाल से डिफरेंट है ये। तो ज़ाद, दाद, तो दलालिन, दलाल कहते हैं गुमराही को, मुबीन ज़ाहिरी, खुली, खुली गुमराही में थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले लोग खुली गुमराही में थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके उनकी जानों को, उनको पाक किया, उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दी। तो
اس طرح سے ان کا تزکیہ کر دیا۔ دوبارہ سے اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لقد البتہ تحقیق من اللہ احسان کیا اللہ نے علی المؤمنین مؤمنین پر اذ جب بعثا بھیجا فیہم ان میں رسولاً ایک رسول من انفسہم انہی میں سے یتلو جو پڑھتے ہیں علیہم ان پر آیات ہی اس کی آیتیں ویزکیہم اور ان کو پاک کرتے ہیں ویعلمہم اور وہ سکھاتے ہیں ان کو الکتاب کتاب والحکمت اور دانائی یعنی حکمت وَإِن كَانُوا اور اگر تھے اگرچہ تھے یا بے شک وہ تھے من قبل اس سے پہلے لفی دلال مبین البتہ کھلی گمراہی میں۔ اب اس کا بامعنی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنوں کے اوپر کہ جب ان کے اندر اس نے اپنا رسول انہی میں سے بھیج دیا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت، تو وہ ان کے اوپر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور بے شک وہ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر۔ آیت نمبر 165 اوا لما اوا اوا مطلب کیا، لما جب، اوا لما اس کا مطلب ہو جائے گا کیا جب، کیا جب اصابتکم اصابت پہنچی کم تمہیں مصیبت مصیبت، جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی ایک آزمائش پہنچی قد تحقیق اصبتم، تو قد تحقیق اصب پہنچائی تھی تم نے، تو جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو یاد رکھو کہ تم نے بھی مصیبت پہنچائی تھی مثلیہا مثل ہاں اسی کی طرح کی ایک تکلیف تم نے ان کو پہنچائی تھی۔ دوبارہ سے پھر جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے کیونکہ ساری بات جو ہے وہ غزوہ احد کے بعد کی ہے، تو غزوہ احد کے پیرے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر غزوہ احد میں تمہیں مصیبت پہنچی ہے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ذکر فرما رہے ہیں کیونکہ اس سے بہت بڑی ایک پرابلم کریٹ ہو گئی تھی مدینہ کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ابھی ہم اس کو تفصیل میں اس کو دیکھتے ہیں مزید اس کو تفصیل کے ساتھ۔ تو تمہیں مصیبت پہنچی ہے تو تم نے بھی تو پہنچائی تھی مصیبت اسی طرح کی، کل تم انا ھذا، اب تم کہتے ہو کہ یہ کیسے ہو گیا، کل تم کہتے ہو انا کیسے ھذا یہ، اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کیسے ہو گیا، کل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے آپ کی وجہ سے ہے، کل کہہ دیجیے ہوا وہ یعنی یہ مصیبت من سے عندی قریب سے انفسکم تمہاری جانوں، کہہ دیجئے یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء اوپر ہر چیز کے قدیر قدرت رکھتا ہے۔ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے یہ بہت سے دریچے کھولتی ہے تمام چیزوں کے۔ جب انسان اپنی مرضی سے کچھ چاہتا ہے کہ جی یہ ایسا ہونا چاہیے اور اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کرتا، اور پھر اس کو کوئی چیز جب پہنچتی ہے اس کے اوپر تو وہ کہتا ہے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوا ہے، اس کی رسپانسبلٹی ساری کی ساری تمہارے اوپر ہے، اور کرتا اللہ ہی ہے، لیکن جو کچھ اس کا جو اس کی وجہ بنی ہے وہ تمہارا اپنا آپ بنا ہے، اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 166 وما اور جو کچھ اصابکم اصاب پہنچا، مصیبت بیسیکلی کہتے ہیں پہنچنے والی چیز کو، تو اصاب پہنچا، تو یہ مصیبت اس کا ناؤن ہے اور اصابہ جو ہے یہ اس کا ورب ہے ماضی میں۔ وما اصابکم اور جو کچھ پہنچا کم تمہیں یوم اس دن التقى الجمعان التقى جس دن ملی الجمعانی دو جماعتیں، جو کچھ اس دن تمہیں پہنچا تھا جس دن دو جماعتیں ملی تھی، مطلب لڑنے کے لیے ملی تھی مسلمانوں کا اور کافروں کا جب مقابلہ ہوا تھا، فبإذن اللہ تو یاد رکھو فا بس بإذن اللہ ساتھ اذن اللہ کے حکم سے تھا، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے تھا، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ولی اور تاکہ وا اور لی واسطے، جس کو ہم تاکہ بھی کہہ دیتے ہیں اردو کے اندر، دیکھیں واسطے کے لیے تاکہ بہت سے الفاظ ہیں نا جو اسی طرح میں استعمال ہوتے ہیں، وَلِيَعْلَمَ اور تاکہ یعلم وہ جانے المؤمنین، کون جانے اللہ تعالیٰ المؤمنین مومنین کو، اللہ مومنین کی پہچان کر لے اور لوگوں کو بھی دکھا دے کہ یہ دیکھو یہ مومن ہے، کہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان رہے تھے، دوسروں کو منع کر رہے تھے کہ دیکھو اس طرف نہیں جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
دوسروں سے بالکل علیحدہ کر دیا۔ تو جن منافقین نے مخالفت کی تھی مسلمانوں کی، جب مسلمان جنگ کے لیے جا رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو اس کے اندر شہر کے اندر ہی ٹھہر کے لڑ لیتے ہیں، باہر کیوں جا رہے ہیں، تو آگے چل کے مزید ان کا بیان آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے ذریعے سے مسلمانوں اور جو منافقین تھے ان کو مکمل طور پر ایک دوسرے سے ممیز کروا دیا۔ آیت نمبر 167 169 ولی اور تاکہ اب اس کی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سارا کس لیے پہنچا، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ مومنین کو جان لیا جائے، اور اس کے بعد وَلِيَعْلَمَ اور تاکہ جان لے الَّذِينَ وَلِيَعْلَمَ اور تاکہ وہ جان لے الَّذِينَ ان کو نافقوا جنہوں نے منافقت کی، مومنین کو بھی جان لے اور منافقت کرنے والوں کو بھی جان لے، وَقِيلَ اور کہا گیا لَهُمْ واسطے ان کے تعالوا آؤ قاتلو قتل لڑو لڑائی کرو قتال کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اوِدفعوا اوی جو ہے یہ بیسیکلی ہے او کا مطلب ہے یا، بہت سی زبانوں میں او کا لفظ ہے وہ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی یا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو او یا اور واو کو دال کے ساتھ ملائیں گے تو واو کے نیچے پھر زیر لگا دیں گے، ویسے لفظ ہے او، تو اوِدفعوا دفاع ہم پڑھتے ہیں نا اردو کے اندر، دال فعل فا اور عین، تو دفاع ہوتا ہے اور یہ اسی کا ورب ہے، اوِدفعوا یا دفاع کرو، یا تو لڑائی کے لیے آؤ یا پھر دفاع کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان لوگوں کو منافقین کو بھی پہچان لیا۔ تو اب منافقین نے کیا کہا تھا، قالو کہنے لگے لو اگر نعلم ہم جانتے ہوتے، قتالا اگر ہمیں قتالا لڑائی کا پتہ ہوتا، لتبعناکم قتالا لتبعناکم کہ اگر ہمیں لڑائی کا پتہ ہوتا، لتبعناکم البتہ ہم تمہارے ساتھ دیتے، تو ضرور ہم تمہارا ساتھ، ہمیں تو لڑنے کا پتہ ہی نہیں ہے تو کیوں ہم اس لیے ہم لڑائی کیسے کر سکتے ہیں، ہم وہ للکفر لی واسطے الکفر کفر کے، وہ واسطے کفر کے، یومئذ اس دن اقرب زیادہ قریب منہم ان سے، للایمان بنسبت ایمان کے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے اس بات سے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ لوگ ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب ہیں، ہم للکفر یومئذ وہ کفر کے لیے ہیں اس دن، اقرب زیادہ قریب منہم للایمان ایمان کے مقابلے میں، یقولون کہتے ہیں بافواہہم بسات افواہ، افواہ ہم کہتے ہیں منہ کی بات کو، اور منہ بافواہہم اپنے منہ سے، ہم ان کے، ما لیسا ما نہیں، لیسا جو ما جو لیسا نہیں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، یعنی اپنے منہ سے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل کی باتیں نہیں ہوتی، واللہ اور اللہ تعالی اعلم جانتا ہے، بہت زیادہ جانتا ہے، بما اس چیز کو، بے ساتھ ما اس کے یعنی اس چیز کو، یکتمون جو وہ چھپاتے ہیں۔ جی اسی آیت کو دوبارہ سے محاورہ پڑھ لیتے ہیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور تاکہ پہچان لے اللہ، تاکہ جان لے اللہ منافقت کرنے والوں کو، وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اور کہا گیا ان کے لیے کہ آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ اب ادفعوا، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا پھر دفاع کے لیے آ جاؤ، قالوا تو وہ کہنے لگے لو نعلم قتالا لاتبعناکم کہ اگر ہمیں قتال کا پتہ ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ لڑائی کے لیے آ جاتے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے میں، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم اپنے منہ سے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں کے اندر موجود نہیں ہیں، واللہ اعلم بما یکتمون اور اللہ ان کے ساری چھپائی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 168 الذین قالوا جن لوگوں نے کہا لاخوانہم لی واسطے اخوانہم ان کے بھائی، اخوان جو ہے وہ اخ کی جمع ہے، اخن بھائی کو کہتے ہیں، تو اخوان بھائی اس کی جمع ہو گئی، تو جن لوگوں نے کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں کو، وقعدوا اور وہ بیٹھے رہے اور بھائیوں کو کہا، لو اگر اطاعونا اگر تم ہماری بات مانتے، اطاعو بات مانتے نہ ہماری، لو کا مطلب اگر تم ہماری بات مانتے ہماری اطاعت کرتے، ما قتلوا تو نہ مارے جاتے۔ اب یہ مومنوں سے جن لوگوں نے یہ لوگوں سے کہتے تھے جنگ میں حصہ لینے والوں کے بارے میں کہ دیکھو تمہارے ساتھی اتنے مر گئے ہیں، اگر تم ہماری بات مان لیتے نہ جنگ کے لیے جاتے تو نہ مرتے،
کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے فدرعو، اللہ اکبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے فدرعو ہٹا دو. اب ذرا اگر تمہارے بس میں ہے تو کرو اس طرح فدرعو ہٹا لو، دور کر دو، ان کے بارے میں یا متعلق انفسکم تمہاری جانیں، الموت موت کو، اپنی جانوں سے موت کو دور ہٹا دو. تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ تمہارے یہ لوگ قتل اس میں نہ جاتے، جانوں میں تو نہ مارے جاتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنی جانوں کے ساتھ موت کو ہٹا دیں. ایسا کر لیں کہ کوئی ایسی تدبیر کریں کہ ان کو کبھی موت نہ آئے، ان کنتم صادقین، اگر یہ سچے ہیں. دوبارہ سے پڑھتے ہیں، دوبارہ ترجمہ اس کا. الذین قالوا لاخوانہم، جن لوگوں نے اپنے بھائیوں کو کہا وقعدوا بیٹھے ہوئے، لو اطاعون ما قتلوا، کہ اگر تم ہماری بات مانتے تو قتل نہ کیا جاتے. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، ان سے کہہ دیجیے اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو ایسا کرو اپنی جانوں کے اوپر سے موت کو ہٹا دو. لیکن یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، موت تو آتی رہے گی ایک نہ ایک دن. تو اس لیے جو جس کا جتنا رزق ہے اتنا ہی اس نے جینا ہے، اس سے زیادہ وہ جی نہیں سکتا. جی اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. تھوڑا سا وقفہ لوں گا درمیان 2 منٹ کا، تو انشاءاللہ پھر شروع